बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमने मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान जो फड्डा हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए पहले आपको बताऊं कि हमने अक्सर सुना कि नून में से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, ये बात बार बार होती थी। और जो ये बात करते थे वो अंदर के घर के भेदी रहे थे पहले, शेख रशीद साहब खास तौर पे, तो वो अंदर के मामलात जानते थे। इनके दरमियान, इनके बच्चों के दरमियान क्या चल रहा है, इक़्तिदार की लड़ाई में, रस्सा कशी में क्या चल रहा है। तो जो घर का भेदी होता है वो जानता है, तो वो काफ़ी कुछ बता सकता है। ये सूरत हाल हमारे सामने थी। अब इसमें ये पता चल रहा है कि हमज़ा और मरियम नवाज़ का फड्डा हुआ, और ये फड्डा जो है वो हुआ तीफी बट के मामले पर। और तीफी बट के लिए हमज़ा ने एक डिमांड की, मरियम नवाज़ शरीफ ने वो डिमांड कबूल नहीं की, इसलिए फड्डा हुआ। क्या हुआ है, ये एजाज सैयद साहब के प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में, अहमद फराज साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम रिपोर्टर्स। तो अहमद फराज साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। जब वो ये चीज़ें बता रहे थे तो उसके बाद मैंने फिर कुछ दोस्तों से जो लाहौर में 13 साल गुजारे, पुलिस में भी हैं, सहाफ़त में भी हैं, सियासत में भी हैं, कुछ चीज़ें मालूम की, तो अब कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। कॉल रिकॉर्डिंग हुई है, और रादर हमें ये कहना चाहिए कि जो कॉल इंटरसेप्ट कर सकते हैं उन्होंने कॉल इंटरसेप्ट की है। उन्होंने कॉल दरमियान में कुंडी लगा के पकड़ ली और गुफ्तगू रिकॉर्ड की है। और ये कॉल कहाँ पर की गई? लोग अक्सर सोचते हैं कि फ़ोन कौन सा बड़ा सेफ होता है, आईफोन पर बात हो रही है, व्हाट्सएप पर बात हो रही है, टेलीग्राम पर बात हो रही है। तो बात हो रही थी, सीधी बात है, लैंडलाइन पर, सीएम ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल की गई। कॉल की थी हमज़ा शहबाज शरीफ ने, और हमज़ा शहबाज शरीफ ने कॉल करके मरियम नवाज से कहा कि जो तीफी बट का मामला है, पहले बात ये सीधा बता रहा हूं मैं आपको, जो हमज़ा शहबाज शरीफ के करीब तरीन लोग मौजूद थे उनके साथ, उनकी तरफ से बताया जा रहा है, पहले बात हुई आपके सीगे के साथ, और यह कहा गया कि आप तीफी बट के मामले पर कानून के मुताबिक अमल करें। और फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उसी फॉर्मल टोन में, और फॉर्मल टोन में पूछते उन्होंने कहा कि आपका इससे क्या ताल्लुक। अब ये तंज करने वाला अंदाज है ना, और उसी फॉर्मल अंदाज में आपको क्या, तो आपका इससे क्या ताल्लुक, ये जब पूछा गया, क्योंकि उससे पहले जरा तकरार हो चुकी थी, तो फिर हमज़ा शहबाज ने उनसे आपका सीगा छोड़कर तुम के सीगे में बात की और कहा अपने वालिद से पूछो। अब पूछें नहीं कहा, पूछो कहा। तो फिर उसके बाद तलकलामी यहां तक आ गई और बात बिगड़ गई। मरियम नवाज ने फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें चीखना चिल्लाना हुआ, और मरियम नवाज शरीफ ने कहा चीखो मत। और उसके बाद वो जो फोन होता है ना, पटखना, वो फोन पटखने वाली बात हुई कि फोन उन्होंने मारा। अब वो फोन रखा या मेज पे लगा, लेकिन फिर उसके बाद फोन बंद हो गया। ये हुआ है क्योंकि एक से ज्यादा आवाजें, यानी पहली बार में अगर फोन नहीं बंद हुआ तो दूसरी बार में रख के पटक के बंद कर दिया गया। ये गुफ्तगू हुई। अब ये जो तीफी बट हैं, गोगी बट हैं, ट्रका वाला फैमिली है, वो टीपू ट्रका वाला, बिल्ला ट्रका वाला, अमीर बालाज, ये पूरा मामला इन लोगों के दरमियान, या ये जो तीफी बट गोगी बट हैं, ये लाहौर के मुख्तलिफ गैंग्स, कब्जा माफिया, लड़ाइयां करने वाले, इनके दरमियान का मामला है। और इनके सियासी ताल्लुकात हैं, शरीफ खानदान से बड़े ताल्लुकात हैं। और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जब 8 से 13 वाला दौर था तब बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उससे पहले भी रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया इन लोगों का। और ये जो बात थी ना, आपका इस मामले से क्या ताल्लुक, अपने वालिद से पूछो, तो हमज़ा शहबाज ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं कि क्या है ताल्लुक। तो इन लोगों ने इनका इस्तेमाल भी किया है, और फिर पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मुकाबले में बंदे भी मरवाए गए। शहबाज शरीफ ने ये बहुत किया था, लेकिन ये जो दोनों थे इस तरफ नहीं आए थे लोग, ये आपस में लड़ते थे, ट्रका वाला फैमिली और ये जो बट लोग हैं ये। तो अब इसमें जब ये कहा गया तीफी बट को मार दिया गया है, और ये जो सीसीडी पंजाब में फुल फ्राई हाफ फ्राई कर रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जब हमज़ा शहबाज ने मरियम से बात की और मरियम ने कहा चीखो मत, और उसके बाद तीफी बट का मामला हो चुका, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, सीएम साहिबा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है।
آپ دیکھیں اعزاز سید صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے نا، یہ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے قانون کی رٹ تو خیر نہیں ہے، پولیس کی رٹ ہے تو وہ قائم کی جا رہی ہے، لوگوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، گینگسٹرز کو اس وقت نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ جو مریم نواز شریف نے ایک جلسے میں بھی کہا تھا کہ ایک بندے کی ویڈیو آئی، وہ حرم گیا اور وہاں اس نے صحن حرم میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں سی سی ڈی سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ اگر کام ہو رہے ہیں تو یہ ماورائے عدالت قتل کہلاتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی کہا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ اب اس میں یہ پھڈا ہوا ہے، اور یہ پھڈا یہاں تو نہیں رکتا۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کو یہ جو حکومت چل رہی ہے، اس میں وزیر اعظم کے بیٹے حمزہ شہباز کہیں نظر آتے ہیں؟ کبھی ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ پنجاب میں کوئی مہم ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو حمزہ شہباز کہیں نظر آتے ہیں؟ حمزہ شہباز پیچھے بالکل اسی طرح حمزہ شہباز کی جس طرح سیاسی قربانی دی گئی، کیونکہ سیاسی طور پر مقبولیت حمزہ کی مریم سے پنجاب میں زیادہ ہے، پنجاب کے تاجروں میں زیادہ ہے، پنجاب کے کارکنوں میں زیادہ ہے۔ مریم نواز شریف نے میاں نواز شریف کی وراثت لیتے ہوئے پھر جگہ بنائی اپنی، بعد میں بنائی، لیکن مریم نے یہ کام بعد میں کیا۔ تو حمزہ جو ہیں وہ سیاسی قربانی کا نشانہ بنے ہیں، تو حمزہ غائب منظر سے۔ اسی طرح جو بھی سسٹم میں میاں نواز شریف کو آؤٹ کرتے ہوئے، شہباز شریف کو ان کرتے ہوئے قربانی دی گئی، وہ میاں نواز شریف کی قربانی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی چپ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب تو پھر بھی آپ کو کبھی کبھار بیٹی کے سرپرست کے طور پر یا پارٹی کے سرپرست کے طور پر روٹی کا وزن اور پھر اس کے بعد کوئی اجلاس وغیرہ اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ حمزہ بالکل غائب ہے۔ تو یہ حمزہ کی سیاسی قربانی دی گئی ہے، یہ جو اقتدار لیا گیا ہے اس کے اندر، اور پھڈا ہے، یہ پھڈا یہاں نہیں رکتا، یہ آگے جا کے رکے گا۔ شریف خاندان ویسے ہی عوام میں مقبول نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنے کارکنوں میں مقبول نہیں رہا، یہ پھڈا ان کو اور آگے لے کر جائے گا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ احمد فراز صاحب جو کرائم کے ایک بڑے رپورٹر، بادشاہ رپورٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کے بنائے گئے ادارے سی سی ڈی نے پنجاب میں 1000 سے زائد ملزموں کے انکاؤنٹر کیے ہیں، جبکہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ اپنے پہلے دور میں 700 ملزمان ان کے انکاؤنٹر کے سرپرست تھے، اسی طرح کی پولیس کی ہاتھوں جو ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ صورتحال میں ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس کی جانب سے، یہ اگست کے پہلے ہفتے کی خبر تھی ہمارے ہاں، جو انکاؤنٹرز ہیں ان پر جب سوالات اٹھے تو ایک خاتون ثریا بی بی یہ عدالت گئیں اور انہوں نے بتایا کہ رات 2 سے 3 بجے کے درمیان میرے گھر پر پولیس آئی، بیٹے کو لے گئی، ہم نے پولیس سے بات کی تو اہلکاروں نے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے رشوت مانگی 10 لاکھ روپے اور کہا کہ تمہارے بیٹے کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن جب عدالت پہنچے تو بتایا گیا کہ بیٹے شہباز کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے اور اس کے اپنے بھائی وقار نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ جس بیٹے کا یہ نام لے رہے ہیں وہ بیٹا تو اس دن ہمارے ساتھ عدالت گیا تھا، یہ خاتون نے بتایا۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ اٹھا لیکن معاملہ اس کے بعد تقریباً دب گیا ہے۔ تو سی سی ڈی جو ہے وہ پنجاب میں کارروائیاں کر رہی ہے، وہ کارروائیاں نا جس میں ملزم کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جس ہاتھ سے اس نے بےہودہ حرکت کی تھی، دیوار میں بائک لگی وہ ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ لات ٹوٹ گئی، وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، یا نیفے میں پسٹل چل گیا، یہ تو لوگ پھر بھی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں، لوگ پوچھتے ہیں پھر اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے بڑے محکموں کی، عدالتوں کی کیا ضرورت اگر یہی سب کچھ کر کے کام دکھانا ہے؟ تو اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہ جو کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کچھ ایسا ہے جو سسٹم میں بالکل ان حکمرانوں کے لیے بھی، یعنی ان انگلش والا ہے، سسٹم میں جو حکمران بالکل ان ہیں ان کے لیے بھی اس وقت کچھ نہ کچھ مشکلات پیدا کر رہا ہے، ان کی بھی کال انٹرسیپٹ ہو رہی ہے۔ ایک یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ دوسرا یہ جو اسموگ والا معاملہ ہے، وہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اقدامات ہو رہے ہیں، انقلاب لے آئے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ اتنا بڑا ایک ماسک اور آکسیجن سلنڈر پکڑ کے کہہ رہی ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں سب کو اپنے اپنے گھروں میں یہ رکھنا ہوگا، سب کو اسے استعمال کرنا ہوگا اور ہم انقلاب لے آئیں۔ انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ قصور میں آج صبح کی خبر ہے 686 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے، رائے میں 601، گجرانوالہ میں 442، فیصل آباد میں 337، شیخو پورہ میں 358۔ پھر لاہور کا اوورآل ایئر کوالٹی انڈیکس جو انٹرنیشنل ویب سائٹس پر آ رہا ہے 450۔ لاہور میں شادرہ، ملتان روڈ، جی ٹی روڈ، ایجرٹن روڈ، یہاں پر 500 ریکارڈ کیا گیا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس۔ اتنا برا حال ہے لاہور کا۔ اب اگر یہ صورتحال ہے
تو یہ صورتحال کتنی بری آپ اندازہ کر لیجئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کل میں آپ کو ایک بہت خوفناک خبر ہے، اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے فیصل کلیکشن۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ فیصل کلیکشن لکھا ہوا ہے۔ یہ فیصل کلیکشن کیا ہے؟ جو لاہور میں پنجاب میں مردے مریم نواز شریف کی حکومت میں محفوظ نہیں ہیں، مردے بھی غیر محفوظ ہیں، وہاں باقاعدہ طور پر غیر تربیت یافتہ افراد نے پوسٹ مارٹم کیا۔ ایک ویڈیو ہے بہت ہی تکلیف دہ، ایک مردہ خاتون، ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اب لسٹ میں کیا ہے فیصل کلیکشن میں؟ ڈاکٹر رفت، ڈاکٹر خضر، ڈاکٹر اویس، ڈاکٹر ناصر، ڈاکٹر نوروز، سعدیہ، ڈاکٹر انم، ڈاکٹر مہوش، ڈاکٹر عمارہ، ڈاکٹر لبنہ، ڈاکٹر عائشہ، سب سے 2,000 روپے یہ فیصل کلیکشن میں پیسے لکھے ہوئے ہیں، سب سے 2,000 روپے لیے گئے اور یہ کام ہوئے ہیں۔ اس پر ایک 5 رکنی انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور اس کی اب تفتیش ہو رہی ہے۔ آخری چیز میں آپ کو بتاؤں، سہیل آفریدی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا بچہ ہے، طالبان کا سمپتھائزر ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ناتجربے کار ہے، ڈرگ ڈیلر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ را کا ایجنٹ بھی بتایا گیا، وہ سہیل آفریدی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اب وہ سہیل آفریدی ایک بڑے میچیور سیاستدان کے انداز میں بیہیو کر رہا ہے۔ یہ تو ہم نے گنڈاپور صاحب کو بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد فضل الرحمان صاحب کی ویسے بھی رائیولری ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، جہاں گنڈاپور صاحب نے بار بار شکست دی، ان کے بھائیوں نے بار بار شکست دی ہے فضل الرحمان صاحب کو اور ان کے بھائیوں کو۔ تو ایک تو ان کو یہ ہوا ہوگا کہ ٹھیک ہے گنڈاپور تو گیا اقتدار سے، تو اسد قیصر صاحب نے، باقی لوگوں نے جا کر فضل الرحمان صاحب کو رام کیا، مان گئے وہ، اور آپ دیکھیے کہ اچکزئی صاحب ان کے نام پر حامی بھر دی گئی ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ دوسرا، ایمل ولی کو، فضل الرحمان کو، نون لیگ کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سہیل آفریدی نے رضامند کیا کہ ہم صوبے میں امن کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، ہم مل کر بیٹھیں گے، آئیے بات کیجئے، اور اس کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بچہ جس کو آپ کہہ رہے تھے ناتجربے کار ہے، عشق عمران کی بات کر رہا ہے، یہ ٹک ٹاک والا وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ جو پلینگ ٹو دا گیلری کر رہا ہے، اپنی جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اس کو سنا رہا ہوتا ہے، ہی از ناٹ پلینگ ٹو دا گیلری۔ اب وہ میں نے آپ سے پہلے بھی جملہ کہا تھا، ہی مینز بزنس، تو وہ سیریس کام کر رہا ہے ایک۔ دوسرا، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، یہ متفقہ قرارداد اگر خیبر پختونخوا اسمبلی سے آئی تو یہ سہیل آفریدی کی ان سیاسی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو سہیل آفریدی کو جو لوگ کہہ رہے تھے غیر تجربے کار، پھر اس کے بعد نوجوان، ابھی آتا کیا ہے والی بات، وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اسے کیا آتا ہے اور وہ سیاسی طور پر کیا کر سکتا ہے، جو ایک اچھی چیز ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔